अस्सलाम वालेकुम। नावल है रम से इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे माजरत, वीडियो मैं 2 दिन नहीं दे सकी, उसकी वजह हेडेक भी था और थोड़ा गले की ख़राबी भी थी। बिकॉज सर्दियों की स्टार्टिंग में अगर मुझे खांसी होना स्टार्ट हो जाए तो वो काफ़ी शदीद होती है। मुझे अभी भी मैंने रिकॉर्डिंग को रोक रोक के रिकॉर्डिंग करते हुए वीडियो को रोक रोक के रिकॉर्डिंग की है। तो मुझे शदीद किस्म की इस टाइम कफ़ हो रही है, तो इस वजह से मैं एपिसोड नहीं लिख सकी। तो फिर हम तो इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस तो नहीं, रूटीन वाइज जैसे मैं एपिसोड शेयर करती हूँ उसी तरह पूरी कोशिश करूँगी। आई एम सो सॉरी, आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। तो फिर हम बिना किसी देर के आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ के 65। ज़रान खानज़ादा बहुत तंदो तेज़ ड्राइव कर रहा था। उसकी गाड़ी हवाओं के दोष पर जैसे सफ़र कर रही थी। हिचकोले भरती गाड़ी डोलती तो ज़रान गुस्से से गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ाता। ऐसे में गाड़ी में गूंजती अब्रिश की सिसकियाँ कुछ देर के लिए थम कर रह जाती। रात गहरी होती जा रही थी, कहर बरसाती सर्दी में भी इजाफा हो रहा था। अब्रिश भीगे लिबास में ठठर रही थी। ज़रान खानज़ादा ने एक बार भी अब्रिश के ठठरते सिसकते वजूद पर निगाह डालना का वारा नहीं किया था। काफ़ी देर से वह सुर्ख चेहरे, तने हुए निकोश और फूलती रगों के साथ ड्राइव कर रहा था। दफ्तन गाड़ी झटका खाकर रुकी। ज़रान ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की। अग्निशन में चाबी काफ़ी बार घुमाने से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। वो झल्लाते हुए अपना हाथ स्टीयरिंग पर मार कर रह गया था। अब्रिश सर्दी से बुरी तरह कपकपाती खुद में सिमट रही थी। कपकपाते गुलाबी लब नीले पड़ रहे थे। रही सही कसर ज़रान के गुस्से ने पूरी कर दी थी। वो निढाल सी सीट से टेक लगाए आंखें मौद गई। आंखों से आंसू फिसलते आरिस का हिस्सा बने। ज़रान इस पर बिना कोई निगाह डाले गाड़ी से बाहर निकलकर बोनट खोलकर चेक करने लगा। अपने कंधे से उठते दर्द को नज़रअंदाज करता काफ़ी देर तक गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता रहा, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो तैशो इश्तिहाल से गाड़ी की बोनट पर मुक्का मार कर रह गया था। वो बारूद का गोला बना हुआ था। इस वक्त जी कर रहा था पूरी दुनिया को आग लगा दे। इस वक्त कोई भी उसकी मदद को नहीं आ सकता था। मोबाइल वो स्क्रीन पर मार कर तोड़ चुका था, वरना उसके गार्ड्स और वहाब मलक लोकेशन ट्रेस करते उस तक पहुंच जाते। वो लोग होटल से अभी काफ़ी दूर थे। आसपास घना जंगल, ऊंचे नीचे पहाड़ थे, जहाँ आसपास कोई घर, कोई होटल भी नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक चुकी थी। यहाँ तक कि गाड़ी का हीटर भी ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ सड़क के बीचों बीच रुकना कितना सेफ नहीं था। ज़रा ने अंधेरी तारीख कहर बरसाती रात में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। उसकी नज़रें घने जंगल और पहाड़ों से होती गाड़ी में बैठी अब्रिज पर जा ठहरी थी। वो चाहते हुए भी अब उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका था। वो भीगे लिबास में उसकी जैकेट खुद पर लपेटे बुरी तरह कपकपा रही थी। उसके गुलाबी लब अब नीले पड़ रहे थे। ज़रान लब भींच कर रह गया था। ज़रा ने गहरा सांस भरते अपने लेफ़्ट साइड पर नज़रें दौड़ाईं, जहाँ घना जंगल था। रात इस घने जंगल में गुजारने के अलावा इसके पास कोई रास्ता ना था। गाड़ी की तरफ बढ़ते ज़रा ने अब्रिश की तरफ का दरवाज़ा खोला। बर्फीली हवा अब्रिश के कांपते सर्द वजूद से टकराई तो वो झुरझुरी लेकर रह गई। वो मज़ीद खुद में सिमटी थी। बाहर आओ, ज़रान इस पर बिना कोई तरहम खाए सफाक लहजे में बोला। अब्रिश उसकी सर्द आंखों को एक नज़र देखते अपनी भीगी आंखें रगड़ते जल्दी से गाड़ी से उतरी। इस टाइम वो मरने को भी कहता वो मर जाती, मुकाबिल के ऐसे सर्द रवैये से उसकी हमेशा जान जाती थी। अभी कुछ देर पहले जो हुआ, वो खुद को बहुत बेबस लाचार महसूस कर रही थी। बर्फीली हवाओं के तपेड़ों ने अब्रिश का इस्तकबाल किया तो कांपते हुए ज़रान की
مضبوط باہوں میں سما گئی۔ زران میں مر جاؤں گی۔ ابریش اس کے سینے میں منہ چھپائے کپ کپاتے لبوں سے بولی تو زران نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا مضبوط کر گیا تھا۔ ابریش یہاں سیف نہیں ہے، گاڑی میں ہیٹر بھی آن نہیں ہے، ایسے میں تم یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکو گی۔ زران نے اپنے لہجے کے سرد پن پر قابو پاتے بظاہر نرم لہجے میں کہا۔ ابریش کی حالت دیکھتے نہ چاہتے ہوئے اسے اپنے غصے پر قابو پانا پڑا تھا، ورنہ تندو تیز بھانبڑ جلتے اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ بھڑکائے ہوئے تھے۔ زران کی نرم آواز سنتے اس نے بے یقینی سے اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے اس کے سینے میں سمائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زران اسے روتا دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ابریش کا رونا اس کے مشتعل اعصابوں کو مزید بھڑکا گیا تھا۔ اسے بالکل اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ جو آج اس نے کیا وہ کتن معافی کے لائق ہرگز نہ تھا، مگر وہ جانتا تھا اس وقت اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ اس سے بھی بے تحاشا ڈری ہوئی تھی۔ زران نے گہرا سانس بھرتے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ چلو یہاں سے، اس کا ہاتھ پکڑے آگے کی جانب بڑھا۔ اس کے آہنی گرفت میں سختی محسوس کرتے ابریش کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ گھسٹتی ہوئی ٹھٹرتی کانپتی اس کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہی تھی۔ زران اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتا اپنے بھاری قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ یکدم ٹھوکر لگنے سے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ سسی کی آواز کے ساتھ وہ زمین پر سسکتے ہوئے دو زانوں بیٹھتی چلی گئی۔ زران اس کے سسکنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ چاند کی ہلکی زرد روشنی میں وہ اس وقت ترہم کھانے کے قابل لگ رہی تھی۔ ننگے پاؤں، ماتھے پر زخم کا نشان، بری طرح کپ کپاتا وجود، سردی سے نیلے پڑتے ہونٹ، پاؤں کے انگوٹھے سے نکلتا خون۔ وہ ٹھنڈی زمین پر دو زانوں بیٹھی سسک رہی تھی۔ زران نے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے انگوٹھے کو دیکھا جو بری طرح زخمی ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ زران میں مر جاؤں گی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، ابریش پر مشکل سے سکتے ہوئے بولی۔ زران اسے بغور دیکھتا کھڑا ہوا، پھر اس کی طرف جھکتے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ ابریش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کا بدن برف کی مانند یک ٹھنڈا تھا۔ سردی شدید پڑ رہی تھی۔ یقیناً وہ صبح تک ایسے ہی رہتی تو اتنی سردی میں مر بھی سکتی تھی۔ زران اب کی بار واقعی میں پریشان ہوا تھا۔ زران اسی لیے تھوڑا آگے بڑھا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ کے نیچے اس نے قدرے خشک جگہ پر اسے نرمی سے بٹھایا تھا۔ زمین ٹھنڈی ہونے کے باعث وہ سکڑتی زمین کا ہی حصہ بنی تھی۔ زران نے جلدی سے درخت کی کچھ ٹہنیاں توڑی اور کچھ ارد گرد سے کچھ لکڑیاں اکٹھے کرتے اپنے پینٹ کی پاکٹ سے لائٹر نکال کر جلائیں۔ وہ تھوڑی سی تگ و دود کے بعد جل گئی تھی۔ زران نے زمین سے گرے ہوئے پتے اور ٹہنیاں اور بڑے پتھر اٹھا کر آگ کے قریب جگہ سی بنائی تھی جہاں ابریش آسانی سے بیٹھ سکے اور آگ کی گرمائش بھی اس تک پہنچ سکے۔ وہ بہت تیزی سے یہ کام کر رہا تھا۔ نظریں بار بار بھٹک کر اپنی بیوی کی طرف جاتی جو زمین پر تقریباً بے ہوشی کی عالم میں پڑی تھی۔ برفیلی سردی میں اس کا زخمی کندھا سن ہو گیا تھا۔ وہ بے حس پناہ کام کر رہا تھا۔ اس وقت اسے صرف اپنی بیوی کی پرواہ تھی جس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ سب کچھ کرنے کے بعد زران نے اسے نرمی سے باہوں میں اٹھائے آگ کے قریب کرتے اسے نرمی سے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے بٹھایا تھا۔ آگ کی گرمائش ملنے کی دیر تھی۔ اس کی بند آنکھوں پر گھنیری پلکوں کی جالر میں جنبش ہوئی۔ ابریش کے حرکت کرتے وجود کو دیکھتے زران نے اطمینان کا سانس خارج کیا تھا۔ زران اب مطمئن سا ہوتے اس کے سامنے آگ کے گرد بیٹھ گیا۔ کندھے سے نکلتی خون نے اس کی شرٹ کو کافی حد تک داغدار کر دیا تھا۔ زران اپنے کندھے سے اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو نظر انداز کرتے ابریش کی طرف متوجہ ہوا جس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، مگر وہ اپنے گرد بازو لپیٹے ابھی بھی کانپ رہی تھی۔
اس کے کپڑے گیلے ہونے کے باعث اس کی کپکپاہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ زران آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اپنے قریب زران کی موجودگی محسوس کرتے ابریش نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر اپنی جیکٹ نرمی سے اس کے وجود سے اتاری۔ زران کیا کر رہے ہیں؟ اور مجھے سردی لگ رہی۔ زران نے اپنی لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کو کہا۔ ابریش اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری کی کاٹ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس نم تھا مگر آنکھیں کافی سرد اور سرخ تھیں۔ ابریش اس کی آنکھوں کا سرد پن دیکھتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ زران نے اپنی جیکٹ اتارتے ہیں اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے، اس کی فراق کی زپ کھولتے اس کی فراق کندھوں سے نیچے کھسکائی تو ابریش زران کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زران کے کچھ دیر پہلے والا جنونی روپ یاد آیا تو وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی زران کیا کرنے والا ہے، مگر وہ آج یہاں اس گھنے جنگل میں کچھ بھی نہ کرتا، وہ ایک آواز نہ نکالتی۔ زران کا اس قدر خوف اس پر حاوی تھا۔ وہ آنکھیں میچتے کپاتی ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے ہوئی تھی۔ زران نے اسے خود سے علیحدہ کیا تو ابریش اپنی حالت دیکھتے خف سے نظریں جھکا گئی۔ یہ لو جیکٹ، اب پہن لو، تمہاری فراک گیلی تھی اس لیے اتارنی پڑی۔ زران نے اس کی طرف جیکٹ بڑھائی جسے بلا تردد ابریش نے پکڑتے ہوئے اپنا برہنہ وجود ڈھانپا تھا۔ زران نے اس کی فراک آگ کے پاس ہی بڑے سے پتھر پر اچھی طرح پھیلائی۔ اپنی زران کی جیکٹ پہنتے درخت کے تنے سے ٹیک لگا گئی تھی۔ جیکٹ اچھی خاصی گرم تھی، گیلے فراک پر جیکٹ کی گرمائش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آگ اور جیکٹ کی گرمائش ملنے کی دیر تھی، ابریش کی کپکپاہٹ کافی حد تک ختم ہو گئی۔ وہ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ حور کی آنکھ کمرے میں ہوتی کھٹر پٹر سے کھلی تھی۔ رات نیند نہ پوری ہونے کے باعث وہ شام کو کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی۔ حور نے نیند کی خمار میں گلابی ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا تو ارحام خان زادہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ درخشاں اور باربینا کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے۔ حور اپنے بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، ساتھ ہی بڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح اپنے سر پر درخشاں اور باربینا کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے۔ حور اپنے بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، ساتھ ہی بڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح اپنے سر پر لیا۔ ارحام نے گہری نظر حور پر ڈالی جو نیند سے اٹھنے کے باعث اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ انہیں زمین پر رکھ دو اور جاؤ یہاں سے تم لوگ۔ ارحام حور کو گہری اور گرم نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے درخشاں اور باربینا سے بولا۔ وہ ڈھیروں شاپنگ بیگ زمین پر رکھتے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارحام اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے حور کی طرف بڑھا تو حور خود میں سمٹتی بیڈ گراؤنڈ کی طرف کھسکی۔ ارحام نے ناگواری سے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ حور کا ذرا سا بھی دور جانا، اس کا گریز برتنا اسے بھڑکتے شعلوں پر ننگے پاؤں جیسے کھڑا کر دیتا تھا۔ ارحام نے اس کے قریب ہوتے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتارتے اس کے وجود سے الگ کیا۔ ارحام کے عمل پر حور کے عارض میں سرخیوں کے ساتھ زردی بھی گلی تھی۔ ارحام وہ پپ پلیز، ابھی نہیں پلیز، حور نے مدھم آواز میں کہا تو ارحام اس کے لفظ بمشکل سنتا مبہم سا مسکرا گیا تھا۔ ابھی کیوں نہیں جان، ارحام نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے براؤن سلکی بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ ارحام کے لبوں سے جان سنتے حور کی رنگت مزید سرخ پڑی تھی۔ ارحام کے لبوں سے پہلی مرتبہ لفظ جان سنا تھا، ورنہ وہ رات بھر اسے اپنا جنون میڈنس کہتا تھا مگر اتنے پیار سے کبھی اس لفظ سے نہیں پکارا تھا۔ ارحام نے اسے خود میں بھینچتے اس کے سلکی بالوں پر لب رکھتے اس سے الگ ہوا۔ اس کی جھکی نظروں اس کے سرخ عارض کو دیکھتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ جب اس کی قربت پر وہ سرخ گلاب ہوتی تو ارحام خانزادہ کو اپنا دل پہلو سے نکلتا محسوس ہوتا۔ نیند پوری ہوئی؟ ارحام نے اس کی ٹھوڑی نرمی سے چھوتے حور کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔
حور نے ارحام کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب رات کو یہ تکرار سننے کو تو نہیں ملے گی۔ مم مجھے نیند آ رہی، ارحام پلیز مجھے سونے دیں۔ ارحام حور کو گرم نگاہوں سے دیکھتے زمانی اشارہ کرتے شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ حور اس کے لہجے میں شرارت اور نرمی محسوس کرتے نروٹھے انداز میں منہ موڑ گئی۔ جسے دیکھتے ارحام کا بلند و باغ کہکا گونجا تھا۔ اس کی نرمی پر روٹھے نہ، یہ ناممکن تھا۔ ارحام کو کہکا لگاتے دیکھتے حور خفگی بھری نگاہ ارحام پر ڈالتے بیڈ سے اٹھی۔ ارحام اسے بازو سے جکڑے خود کے قریب کر گیا۔ بیڈ پر لیٹتے اسے نرمی سے اپنے سینے پر لٹایا۔ حور نروٹھے انداز میں اس کے اوپر سے اٹھنے لگی تھی کہ ارحام سختی سے اس کی کمر پر اپنی گرفت جمائے اسے خود میں قید کر گیا۔ اس کی باہوں کی سختی محسوس کرتے ہار مانتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ ارحام کافی دیر تک اسے ایسے ہی باہوں میں لیے آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ حور اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ حور، ارحام نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نرمی سے اسے پکارا۔ اس کا نرم اور شہد میں لپٹا لہجہ سن کر حور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی خاموشی پر ارحام کی انابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ جانتا تھا اپنی بیوی کے حلق سے آواز کیسے نکالنی ہے۔ حور، ارحام نے مسکراہٹ دباتے سخت لہجے میں اسے پکارا۔ ججی۔ حور نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اپنی کرسٹل براؤن آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے ارحام کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ ارحام اس کے انداز پر اب اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ یقیناً اب اس کا کہکا یا مسکراہٹ اس کی معصوم ڈرپوک سی بیوی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ اس کی کیوٹ سی ناراضگی بھی اب افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے خود سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارحام نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کی فراق کی زپ نرمی سے کھولی تو حور نے سہمتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ وہ اس کی خوف کی بابت جانتا مسکرا گیا تھا۔ اس کی کم عمری اور نازکی ابھی تک اس کی شدتیں جھیل نہیں پاتی تھی، مگر اب اسے تو یہ شدتیں برداشت کرنی تھی۔ ارحام یہ سوچتے مبہم سا مسکرایا تھا۔ حور، آج کے بعد تم گل کے کپڑے نہیں پہنو گی۔ میں نے تمہارے لیے نئے ڈریسز آرڈر کیے ہیں، اب سے تم وہی پہنو گی۔ درخشاں سے بول کر پورا وارڈروب میں خالی کرواتا ہوں، اب وہاں صرف تمہاری ذاتی چیزیں اور کپڑے ہوں گے۔ ارحام نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں ٹریس کرتے ہوئے کہا۔ حور کی آنکھوں میں یکدم گلابیاں سی کھلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گلابی پن کے ساتھ شدید قسم کے غصے کی جھلک بھی نمایاں تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے خود کو ارحام کی باہوں سے آزاد کرتی اٹھ کر بیٹھی، اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر زپ بند کی۔ ارحام نے لیٹے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا جو شدید سرخ ہو رہا تھا۔ اب وہ غصے سے اپنے سلکی بال سمیٹ رہی تھی۔ ارحام کچھ پل یوں ہی لیٹے اس کے لال بھموکا چہرے کو دیکھتا رہا۔ ارحام نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی، وہ اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک گئی۔ ارحام لب بھینچے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا رہا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ وہ اس پر گہری نظریں جمائے بیڈ سے اٹھتے صوفے کی جانب بڑھا۔ صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ سے لگائے لبوں سے لگائے وہ حور کے ایکسپریشن کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا اتنا غصہ جلاہٹ ضرور دکھائے گی، وہ حق بجانب بھی سمجھتا تھا۔ ارحام نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے اپنی ناراض بیوی کو بغور دیکھا جو بیڈ پر گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹے بیٹھی اپنے نچلے لب کو بری طرح کاٹ رہی تھی۔ ارحام کو اس کا ایک زہر لگا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کو اس طرح چھوئے اسے کہاں گوارا تھا۔ اس کا پور اب اس کی ملکیت تھا۔ جانے من، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے لبوں کو کنداری کر دیتا ہوں۔ تم اچھے سے نہیں کر رہی، میں کتنے اچھے سے کرتا ہوں، تم تو جانتی ہو یہ، سو کمن میرے پاس آؤ۔ ارحام نے حور کو بغور دیکھتے سر لہجے میں کہا تو حور نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے سے آزاد کیا تھا۔ یہ تو اچھی طرح جانتی تھی وہ ان لبوں کا دشمن تھا۔ چلو اٹھو، چینج کرو۔ ارحام کا تکم بھرا لہجہ سنتے بھی وہ بیڈ پر یوں ہی بیٹھی رہی۔ حور، ارحام نے اسے اب کی بار کافی سرد آواز میں پکارا تھا، میں انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہو گئی ہے گل کی جھوٹن کھانے کی اور اس کی اترن پہننے کی۔ حور نے بنا ارحام کی طرف دیکھے سپاٹ لہجے میں تنک کر جواب دیا۔ ارحام نے اس کی بات بمشکل ہی برداشت کی تھی۔ اس کی جھوٹن کھانے سے کیا مراد تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ ارحام کی آنکھوں میں شدید قسم کی سرخی چھلکی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچے بمشکل برداشت کر گیا۔ اگر یہ لفظ اس کے خود کے نہ ہوتے وہ کبھی برداشت نہ کرتا۔ اپنے یہ لفظ یاد کر کے وہ اذیت کی انتہا پر جلا تھا۔ تمہارے حصے میں شوہر بھی گل کا آیا، جھوٹن اترن ہی تو تمہارے حصے میں آئی ہے۔
ایس ارحام نے اس کی بات بمشکل ہی برداشت کی تھی۔ اس کی جھوٹن کھانے سے کیا مراد تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ ارحام کی آنکھوں میں شدید قسم کی سرخی چھلکی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بیچے بمشکل برداشت کر گیا۔ اگر یہ لفظ اس کے خود کے نہ ہوتے وہ کبھی برداشت نہ کرتا۔ اپنے ہی لفظ یاد کر کے وہ اذیت کی انتہا پر چلا تھا۔ تمہارے حصے میں شوہر بھی گل کا آیا جھوٹن، اترن ہی تو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ ایسی باتیں تمہارے منہ سے سوٹ نہیں کرتے۔ یہ لفظ کل وہ حور کے منہ پر مارتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ آج حور کے منہ سے یہ لفظ جھوٹن نیزے کی مانند سینے میں آر پار ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے صوفے سے اٹھتے دروازہ دھاڑ سے مارتے باہر نکل گیا تھا۔ درخشاں زنان خانے میں داخل ہوتے بلند آواز میں گرجتے ہوئے درخشاں کو پکارا۔ اس کی گرج اندر تک حور کی سماعتوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ دروازے کی دھاڑ کی آواز پر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس کی سماعتوں میں ارحام خانزادہ کی گرج بخوبی پہنچتی مزید اس پر لرزہ طاری کر چکی تھی۔ رنگ منٹوں میں سفید ہوا تھا۔ حور نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑیں مگر اس پاٹ بے حس بن کر یوں ہی بیٹھی رہی۔ یکدم پرانے زخموں سے خون بہنے لگا تھا جنہیں وہ انجانے میں کھرید بیٹھا تھا۔ مقابل آج کچھ بھی کر لیتا وہ کسی قیمت پر نئے ڈریسز پہننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے گل کی اترن قبول تھی مگر ارحام خانزادہ کا طرز کھانا گوارا نہ تھا۔ اپنی بھیگی آنکھیں پھر سے بے دردی سے رگڑیں۔ مقابل کا خوف حاوی ہو رہا تھا۔ وہ بھلا کب اس کی رضامندی خواہش کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کے ساتھ نرمی بھی تبھی برتتا جب اس سے غرض ہوتی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں وہ اپنے شوہر کی فطرت جان چکی تھی۔ وہ اس سے نہیں اس کی خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے درخشاں اور باربینا بھی تھی۔ تمام وارڈروب ابھی کے ابھی خالی کر دو، مجھے اس میں گل کی ایک چیز بھی نظر نہ آئے۔ وہ حور پر سرد و سپاڑ نگاہیں گاڑتے بولا۔ حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا بھی وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اپنے کپڑے پہننے میں بھلا کیا مسئلہ تھا؟ وہ 2 دن سے جو اس سے نرمی برا تھا وہ پچھتا رہا تھا اس سے نرمی برتنے کو، ورنہ وہ آج اس کی بات کے خلاف کبھی نہ جاتی۔ اسے حور کے بدن پر گل کا لباس تارکول کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ جی لالا، درخشاں سر ہلاتی ڈریسنگ روم کے جانب بڑھی۔ درخشاں کوئی ضرورت نہیں وہ وارڈروب خالی کرنے کی۔ حور بیڈ سے اٹھتی بولی تو ارحام خانزادہ سے زیادہ درخشاں کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ درخشاں نے ڈرتے ہوئے ارحام خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد نگاہوں سے گھبراتے ہوئے جلدی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوگی۔ ارحام حور کو گہری نگاہوں سے دیکھتا پھر سے صوفے پر ٹانگ سے ٹانگ رکھے برجمان ہوا۔ وہ اب آنکھیں جھپک جھپک کر اپنے امڑتے آنسوؤں پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ درخشاں اور باربینا نے کچھ ہی دیر میں تمام وارڈروب خالی کر دی تھی۔ لالا، گل بھابھی کے کپڑوں اور باقی چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ درخشاں نے ارحام سے پوچھا۔ کچھ بھی کرو مگر آئندہ مجھے گل کا کچھ بھی حویلی میں نظر نہ آئے۔ ارحام حور کو دیکھتا ایک ایک لفظ چھپاتے بولا۔ جی لالا۔ درخشاں اور باربینا گل کے تمام کپڑے سمیٹ کر چلی گئی تھیں۔ چینج کرو۔ ارحام اس کی آنکھوں میں آئے آنسو نظر انداز کرتے سرد انداز میں حکمیہ لہجے میں بولا۔ نہیں چینج کروں گی۔ انداز ضدی تھا مگر آواز میں گھلی نمی اور لرزش میں ارحام کا خوف نمایاں تھا، جسے محسوس کرتے ارحام خانزادہ نے اپنی آئی برو مسلتے خود پر قابو پایا۔ سارے کپڑے تو گل کے میں نے باہر پھینکوا دیے ہیں، تمہیں اب یہی کپڑے پہننے پڑیں گے۔ جتنی مرضی ضد کر لو، کپڑے تو یہی پہننے ہیں۔ ارحام نے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں کو بغور دیکھتے کہا۔ میں نہیں پہنوں گی نئے کپڑے۔ آپ نے سارے کپڑے پھینکوا دیے ہیں مگر میں نے جو پہنا ہے وہ بھی گل کا ڈریس ہے، میں اسے ہی پہن کر رکھوں گی۔ حور کی بات پر ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اب چھوٹی معصوم سی بچی کی طرح ضد کر رہی تھی۔ اچھا جب اسے اتارو گی تو تب کیا پہنو گی؟ ارحام نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ اس کی معصومیت پر بھرے انداز پر جی بھر کر پیار آیا تھا۔ میں اسے اتاروں گی نہیں، دو بدو پٹ سے جواب آیا۔ اوہ اچھا۔ ارحام کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ بکھری۔ تم اسے اتارو گی یا نہیں یہ تو بھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ ارحام سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا
ذومانی انداز میں بولا۔ ارحام کی بات میں چھپا مطلب سمجھ کر حور سرخ پڑی تھی۔ نازک ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتی ارحام کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ ارحام کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ آج سامنے کھڑی لڑکی کی کوئی بات، کوئی ایکٹ برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے تنگ کر کے وہ حز اٹھا رہا تھا۔ اچھا یہی ڈریس پہن کر رکھو گی؟ جب یہ گندا ہو جائے گا تب کیا پہنو گی؟ ارحام دل جلانے والی مسکراہٹ حور پر اچھالتا اس کی ایکسپریشن دیکھتے محظوظ ہوتے بولا، اسے دھو کر پہن لوں گی۔ پٹ سے جواب آیا، اچھا جب اس ڈریس کو جو تم نے پہنا ہو اسے دھو گی تب کیا پہنو گی؟ ارحام نے معنی خیز لہجے میں کہتے اس پر شرارت بھری نگاہ ڈالی۔ حور نے ارحام کو غصے سے گھور کر دیکھا تو ارحام اس کی دیدہ دلیری پر اشش کر اٹھا تھا۔ واللہ عالم، یہ انداز بھی ہیں تمہارے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آئی لائک یور دس سائڈ مائی بیوٹیفل وائف۔ ارحام خانزادہ سگریٹ لبوں میں دبائے بولا تو حور نے ارحام کی بات پر اسے اب کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ارحام کا بلند و بانگ کہکا جاری ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی خوبصورت اداؤں پر اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ ارحام کا کہکا سنتے حور نے جھلاتے ہوئے اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھایا، اچھی طرح خود پر اوڑھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ارحام نے صوفے سے تیزی سے اٹھتے اس کی جانب قدم بڑھاتے اسے بیڈ پر نرمی سے دھکیل گیا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی ہوئی اس پر جھکے گہری گھٹا بن کر چھایا۔ چینج کرو جان، میں تمہیں اس ڈریس میں نہیں دیکھ سکتا۔ ارحام نے اس کے عارض پر شدت سے اپنے لب رکھے تھے۔ نہیں پہنوں گی، آپ کچھ بھی کر لیں، مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ حور اپنے اوپر جھکے ارحام کو دیکھتے ضدی انداز میں بولی۔ اس کی نرمی پر اس کا غصہ بڑھا تھا۔ تم چاہتی ہو میں ایک بار پھر سے وہی سب کچھ دہراؤں جو پہلے دہرایا تھا؟ ارحام نے آبرو جھکائے پوچھا۔ کیا؟ حور نے آنکھیں پٹپٹائے معصومیت سے پوچھا۔ ارحام کی آنکھوں میں کافی نرمی تھی، جسے دیکھتے وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ ارحام نے اس کے گلے سے پکڑتے اس کی فراق پوری قوت سے کھینچتے چاک کر دی تھی۔ یہ دیکھتے حور کی رنگت سرخ پڑی، اس کا فراق سینے سے پھٹ چکا تھا۔ وہ شرم و خفت سے سرخ پڑی۔ تمہیں بہت سی پرانی باتیں یاد ہیں، یہ بھی یاد ہوگا۔ تمہاری ڈریس میں پہلے بھی پھاڑ چکا ہوں، اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ بھی یاد ہوگا۔ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو حور کی آنکھوں میں خوف آن ٹھہرا۔ گڈ، تمہیں یاد ہے۔ ارحام نے اس کی سہمی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ اب اٹھو، بنا کسی بحث کے اپنے لیے اچھا سا ڈریس سلیکٹ کرو اور اسے پہنو۔ گل کی کوئی بھی چیز تم آئندہ استعمال نہیں کرو گی۔ اس کی جیولری میں مورے کو دے چکا ہوں، وہ اس کا جو مرضی کریں، ان کی مرضی۔ میں نے تمہارے لیے نئی جیولری کو آرڈر کر دی ہے، ابھی بھی کچھ زیورات منگوائے ہیں، پسند ہیں تو رکھ لو، نہیں پسند تو اپنی مرضی بتا دو، نئے بنوا دوں گا۔ ارحام سنجیدگی سے کہتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ حور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنا دوپٹہ خود پر اچھی طرح اوڑھتے بیڈ سے اتری۔ زمین سے ایک شاپنگ بیگ اٹھائے وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارحام کا اس کو خاموشی سے بات ماننا کافی حد تک چبھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا ڈر، خوف بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس کے بدن پر اب گل کا لباس مزید نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی سختی کر گیا۔ ارحام نے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے مضطرب انداز میں سگریٹ لگائے ڈریسنگ روم کی طرف نگاہ کی تھی۔ زران کب سے برج پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جو درخت کے تنے سے ٹیک لگائے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ چہرے پر اب کافی سکون بھی تھا۔ وہ جتنی بھی خود سر بدتمیز ضدی سے ہی، مگر اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے والی لڑکی تھی۔ اگر وہ بر وقت نہ آتا یقیناً موت کو گلے لگاتے گہرے پانی میں اتر جاتی۔ اگر وہ بہزاد کے آدمیوں کے سامنے آسانی سے ہمت ہار جاتی تو شاید وہ اسے جیتے جی موت دے جاتی۔ آج اس نے اپنی ہی عزت نہیں، اس کی عزت بھی بچائی تھی۔ مجھے چھونا مت، میں زران خانزادہ کی عزت ہوں۔ اس کے گلے لگتے اس نے یہی لفظ بولے تھے۔ اس کے لفظ یاد کرتے زران کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتے معدوم ہوئی۔ اس کا غصہ اشتعال ابھی بھی ابرش پر کم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب تھا گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے جتنے بھی گلے شکوے سہی، مگر کم از کم اس طرح اکیلی ہوٹل سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا یہ قصور کسی بھی صورت معافی کے قابل ہرگز نہ تھا۔ وہ اس سے آہل کی سچائی چھپانے کے لیے مجبور تھا۔ اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑ جاتی بابری کا قتل آہل نے نہیں کیا تو یقیناً وہ چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا دیتی۔ روزینہ خانم اور داجی کے سامنے تن کر کھڑی ہو جاتی۔ عین ممکن تھا وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر لیتی، کیونکہ وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ ایسے میں وہ کیا کر گزرتا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ حویلی میں کسی کو بھی فی الحال یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ بابری کو قتل کرنے والا آہل نہیں، رمضان ہے۔
وہ کچھ بھی کہتا بابری کی سچائی بتاتا، مگر یہ سچ روزینہ خانم اور البت خان برداشت نہ کر سکتے۔ بابری کی موت کا بوجھ اس کے کندھوں پر لاد دیا جاتا۔ بابری کتنا بھی غلط سہی، مگر روزینہ خانم اور البت خان کی سگی اولاد تھا۔ سب اسے ہی قصوروار ٹھہرا کر آہل کو بچانے کے نتیجے میں بابری کا قاتل اسے ٹھہراتے۔ بابری نے اس دن جو کچھ آہل اور زرتاج کے ساتھ کیا، اس کا کوئی ثبوت بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اسفندیار خان بابری کی موت کا قصوروار اسے سمجھتا ہے، ایسے میں سب اسے قصوروار سمجھتے۔ بابری کا سچ سامنے لانے کے لیے آہل کا سچ بھی کھلتا تو یہ سچ یقیناً بہزاد خان تک ضرور جاتا۔ حویلی میں بہزاد خان کا کوئی نہ کوئی جاسوس تھا۔ اس نے اپنے تئیں کتنی ہی ملازمیں نکال دی تھی، مگر اب جو بھی ملازمائیں تھیں وہ برسوں پرانی وفادار تھیں، مگر وہ پھر بھی احتیاط برت رہا تھا۔ ابریش کو اگر ذرا بھی خبر ہوتی کہ عنایا اغوا ہو چکی ہے، ایسے میں وہ خود تو سکون سے نہ بیٹھتی بلکہ اسے بھی سکون سے نہ رہنے دیتی۔ عنایا بہزاد خان کی کمزے تھی، اس پر حملہ کرنا آسان تھا، مگر وہ پوری کوشش کر رہا تھا۔ اب تو بہزاد خان کو بالکل چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے جو آج کیا، یقیناً اس کا انجام بھی موت تھا۔ ذرا نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتے اپنے غصے اشتعال پر قابو پایا۔ اسفندیار خان عبیر کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ باہر تو عبیر نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے نہیں چھڑوائی تھی، مگر اندر آ کر اس کی گرفت سے اپنی کلائی ایک ہی جھٹکے سے چھڑوائی۔ اسفندیار خان نے قہر آلود نظر عبیر پر ڈالی۔ میں اپنے لالا کے ساتھ باہر چلی جاتی، کوئی قیامت تو نہیں آ جانی تھی۔ آپ کی بیوی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ مجھ پر میرے کسی رشتے کا کوئی حق نہیں؟ عبیر اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ شادی کے بعد ایک بیوی پر اس کے شوہر کا ہی سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ تم حویلی سے باہر جانے کی بات کرتی، اس کمرے سے بھی باہر جانے کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے۔ اسفندیار خان اسے گھورتے ہوئے بولا۔ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہوتا ہے یہ تو آپ کو بخوبی پتہ ہے، مگر ایک بیوی کا شوہر پر کیا حق ہوتا ہے یہ آپ کو ابھی تک نہیں پتہ۔ عبیر اسفندیار خان کے قریب ہو تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ مسکرائی۔ کیا حق چاہیے تمہیں؟ اسفند نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے ایک لفظ چبایا تھا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ عبیر نے اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تمہیں جو حق چاہیے چلو تمہیں ابھی دے دیتا ہوں۔ اسفند نے خان نے اسے بازو سے پکڑ کر بستر کی طرف دھکیلا۔ اس کے بے رحمی سے دھکیلنے پر عبیر کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ خود کو سنبھالتے اس نے اسفندیار خان کی طرف شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو میری طرف، جو تمہیں چاہیے میں سب سمجھتا ہوں۔ وہ عبیر کی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ بولا تھا۔ اس کا خوبصورت وجود، اس کا خوبصورت نقوش۔ اسفندیار خان کے اندر بہت سے شوش جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہو رہے تھے، شور جذبات جگا رہے تھے۔ وہ اپنا غصہ اشتعال ایسے اس پر اتار رہا تھا۔ اب مردوں کی سوچ صرف اسی حد تک جاتی ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کیا چاہیے تو وہ اب کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ عبیر نے بھیگے لہجے میں کہا، کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے بھی ذرا پتہ چلے مسز عبیر، اسفندیار خان کو آخر کیا چاہیے؟ اسفند اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کر گیا۔ مسز اسفند خان نہیں، صرف عبیر خان۔ عبیر نے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائی، اس کی توثیق کی۔ او ریئلی؟ تم صرف عبیر خان ہو، تبھی رو رو کر مجھ سے اپنے حقوق مانگ رہی ہو؟ اس کے صرف عبیر کہنے پر وہ بڑبڑ چلا تھا۔ جب آپ نے مجھے چھوڑ کر جانا ہی ہے تو میں کیوں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لگاؤں؟ عبیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کرب زدہ لہجے میں بولی، میں تمہیں چھوڑ کر چلا بھی جاؤں گا، رہو گی تم صرف میری؟ میں تم پر کبھی اپنا حق ختم کروں گا یہ بات تم اپنے ذہن سے نکال دو۔ اسفندیار خان نے اس کے دوپٹے میں ہاتھ ڈالتے اس کے بال میں مٹھیوں میں جکڑ سے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ میں آپ کی رہنا چاہتی ہوں مرتے تک۔ عبیر خان صرف آپ کی رہے گی، مگر پلٹ کر واپس آنے پر عبیر کی طرف آپ رسائی کبھی نہیں حاصل کر پائیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کمرے میں قدم رکھنے کا حق بھی آپ کھو دیں گے۔ عبیر اسفندیار خان کی بے رحم گرفت پر سسکتے ہوئے بولی، اگر تمہیں لگتا ہے اسفندیار خان کبھی پلٹ کر تمہاری طرف آئے گا تو یہ تمہاری بھول ہے، جسے یہاں رہتے ہوئے تمہاری بے پناہ خوبصورتی نہیں پگھلا سکی۔ وہ ایک بار یہاں جانے کے بعد کبھی نہیں پلٹے گا۔ میں آج بھی اپنی بات پر روز اول کی طرح قائم ہوں۔ تم ایک رات کی دلہن کی طرح ساری عمر تڑپتی رہو گی۔ اسفندیار خان کے لہجے میں صفاقی محسوس کرتے ہوئے استہزائیہ مسکرا گئے تھے۔ عبیر خان کبھی نہیں تڑپے گی، یہ بات آپ بھی یاد رکھیے گا۔ عبیر نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے اسے جتایا، اور ریئلی تم تو بہت بہادر ہو۔ اسفند نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید بڑھائی تھی۔ اس کی وحشی گرفت پر اب کی بار وہ سسکی بھی نہیں تھی، یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے کھڑی تھی، جسے دیکھتا اسفندیار خان گہرا مسکرایا تھا۔ تمہاری بہادری کا تو میں پہلی رات ہی قائل ہو گیا تھا۔ یو نو واٹ عبیر خان، مجھے ڈری سہمی روتی لڑکیاں
بالکل پسند نہیں ہے، اسود نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے عبیر خان پر زور دیا۔ یعنی یہ ثابت ہوتا ہے تم بہت بہادر ہو؟ اسفندیار خان نے آبرو چکا استہزائیہ لہجے میں پوچھتے اس کے بالوں کو بے دردی سے کھینچتے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ جی بالکل۔ ابھی نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اب اس کے بال چھوڑ چکا تھا مگر اس کی کمر پر اس کے ہاتھ کی گرفت ویسے ہی سخت تھی۔ عبیر کی بات پر اسفندیار خان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ میری بہادر بیوی! اسفندیار لفظ چباتے استہزائیہ مسکرایا۔ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اسفند نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں پڑے گا۔ عبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں دوسری شادی کروں گا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اسفند نے سنجیدگی سے دوسرا سوال کیا۔ آپ کی دوسری شادی پر عبیر خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کی طرف کھیلتے ظاہر مضبوط لہجے میں کہا۔ کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکو گی آئندہ زندگی میں، کبھی بھی۔ عبیر خان کو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اس کی بات پورے ہونے سے پہلے بول پڑی تھی مگر آنکھوں نے عین ٹائم دغا کھایا تھا۔ وہ نمکین پانیوں سے بھری تھی جسے دیکھتے اسفندیار خان کے جلتے دل کو سکون ملا۔ سب کچھ تو عیاں تھا ہیزل گرے کانچ سی آنکھوں میں۔ اس کی محبت کے جلتے دیپ نمایاں تھے۔ آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے حصار میں اپنے بدن کی کپ کپاہٹ پر قابو پائے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ اسفندیار خان نے مسکراتے اس کی کمر پر اپنا حصار مزید مضبوط کیا۔ میری کوئی اچھی سی جینز شرٹ نکال دو، ساتھ میرا لیدر کا کوٹ بھی، اسفند نے کہتے ہوئے بہت احتیاط سے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ اس کا کانپتا بدن زمین بوس نہ ہو جائے وہ اس پر رحم کھا گیا تھا۔ ہاں ہے نا، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک۔ تمہیں کمرہ تو مل گیا ہے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اسفندیار خان فون سے کان لگائے بولتے واش روم میں گھس چکا تھا۔ عبیر کی آنکھیں شدتیں گریاں سے جلنے لگیں۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑے گہرے سانس لینے لگے۔ دل میں درد کے اوال اٹھے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ڈریسنگ روم میں داخل ہو گئی تھی۔